उस छोटे से कमरे में पड़ा फर्नीचर मुरम्मत तलब होने के बावजूद अपने खानदानी होने का इजहार कर रहा था, और उस कमरे और उस घर में रहने वालों की खस्ता हाली के बावजूद उस कमरे में फर्नीचर की बहुत सारी चीजें थी जो मुरम्मत हो जाती तो एंटीक कहलाती। और फर्नीचर की उन्हीं आइटम्स में से वो कद आदम शीशा भी था जो पहले कभी किसी ड्रेसिंग टेबल की जीनत हुआ करता था, मगर अब उसके बगैर ही उस दीवार पर लगाया गया था जिसके सामने इस वक्त मोमिना सुल्तान खड़ी उंगलियों में सिगरेट लिए कश लगाती अपने आप को देखते हुए जैसे आईने से बातें कर रही थी। आईना मुझसे मोहब्बत करता है और मैं तुमसे और तुम किसी और से। तीनों पागल हैं और तीनों खाली हाथ रहेंगे। वो आखिरी जुमले पर हज़यानी अंदाज में कहका मारकर हंसी फिर खांसी। उसकी आंखों में पानी आ गया और वो सुर्ख हो रही थी। आईने में खुद को देखकर उंगलियों में दबे सिगरेट को देखते हुए उसने कहा, देखो इस सिगरेट को तुम्हारे होंठों ने छुआ है, अब तक जल रहा है, ऐसी ही आग में मैं भी जल रही हूं। वो जैसे आईने की आंखों में आंखें डाले कह रही थी, उसे तो मैं बुझा सकती हूँ मगर मैं और ये आईना हम जल सकते हैं, बुझ नहीं सकते। आग हो सकते हैं, राख नहीं। उसने जलते हुए सिगरेट को अपनी हथेली पर बुझाया और आईने में नजर आने वाले उस अक्स की आंखों से आंसू गिरने लगे। इससे पहले कि वो कुछ और कहती उसका सेल फोन बजने लगा। बुझा हुआ सिगरेट डस्टबिन में फेंकते हुए उसने फोन उठा लिया। स्क्रीन पर दाऊद का नाम चमक रहा था। मोमिना 12:30 बजे है ऑडिशन, तुम आ रही हो ना? देखो देर मत करना। दूसरी तरफ वो दाऊद था। हाँ मैं आ रही हूँ, बस थोड़ी देर में निकल रही हूँ। दाऊद ने उसकी बात सुनने से पहले ही फोन बंद कर दिया। वो जल्दी में था और हमेशा ही जल्दी में रहता था। मोमिना नाश्ता तो कर लो बैठकर। वो अभी फोन अपने बैग में रख ही रही थी जब सुरैया एक ट्रे में चाय का कप और 2 स्लाइस रखे आई थी। वो कुछ कहे बगैर नाश्ता करने बैठ गई। सुरैया चंद लम्हे वहीं खड़ी रही और फिर उसने कहा, रिहर्सल कर ली ना? हाँ, चाय का सिप लेते हुए मोमिना ने कहा। मुझे सुना दो एक बार। सुरैया को तजस्सुस हुआ। नहीं अम्मा, बस अब ऑडिशन में ही बोलूंगी ये लाइंस। उसने स्लाइस का एक और लुकमा चबाया और निकलते हुए कहा, तुम्हारे कपड़े प्रेस करती हूँ। सुरैया दरवाजे की तरफ लपकी जबकि मोमिना की आवाज ने उसके पैरों में बेड़ी डाली। मैं ये काम नहीं करना चाहती। सुरैया ने पलटकर मोमिना को देखा, उसकी आंखों की बेचारगी को देखा, फिर मध्यम आवाज में कहा, क्यों कहती हो हर बार ये जुमला? मोमिना, जब जानती हो कि ये काम छोड़ भी नहीं सकती तुम। अपने आप को याद दहानी करवाती हूँ और तो कुछ नहीं। वो कहते स्लाइस का आखिरी टुकड़ा निकली, यूं जैसे जल्दी में हो। जहांगीर से मिलूं, फिर अब्बा से मेकअप करवाना है, उसने कहा और दरवाजे में खड़ी सुरैया के पास से गुजर गई जो उसके लिए कपड़े लिए वहां खड़ी की खड़ी रह गई। अपनी कलाई पर घड़ी बांधते हुए वो दूसरे कमरे में दाखिल हुई जहां जहांगीर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके कदमों की चाप पर उसने आंखें खोल दी और उसे देखकर मुस्कुराया। वो भी जवाबन मुस्कुराई। कैसी तबीयत है तुम्हारी? वो उसके सवाल पर बेइख्तियार हंसा और बिस्तर से उठकर बैठ गया। आपा, फिर वही सवाल। मैं ठीक हूँ, मुझे पता है, और एक दिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जहांगीर ने तरकी ब तरकी कहा, मुझे ये भी पता है। ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, तुम दुआ करना, उसने जहांगीर से कहा। कल्बे मोमिन की फिल्म के लिए ऑडिशन के लिए जा रही हैं ना? जहांगीर ने बेहद इश्तियाक से पूछा। हाँ, उसका जहन कहीं गुम था। मैंने रात को न्यूज में देखा था उसकी फिल्म तो फिर अवार्ड मिला है। जहांगीर बड़ी एक्साइटमेंट से उसे बताने लगा। आपको पता है ये हैट्रिक कर ली है उसने, बेस्ट फिल्म और डायरेक्टर की। 3 फिल्म्स बनाई हैं और तीनों ने अवार्ड जीते हैं। इंडस्ट्री का पहला डायरेक्टर है जिसने ये कारनामा किया है।
جہانگیر رکے بغیر اسے بتاتا چلا گیا اور وہ صرف اس کا چہرہ دیکھتی چلی گئی۔ وہ آج بھی انڈسٹری کی اس طرح خبر رکھتا تھا جیسے انڈسٹری کا حصہ ہو۔ اس بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد، گھر میں قید ہو جانے کے بعد اس کی واحد ایکٹیویٹی یہی رہ گئی ہے، ٹی وی پر شوبز کی خبریں اور فلمز دیکھنا۔ وہ کبھی کبھار اس کے لیے نیوز اسٹارز سے پرانے شوبز میگزینز لے آتی تو جہانگیر کی خوشی دیدنی ہوتی۔ دعا کرنا جہانگیر، اس نے جہانگیر سے کہا۔ یہ جیسے اس کا معمول تھا، کسی بھی آڈیشن یا پروجیکٹ کی شوٹ شروع ہونے سے پہلے جہانگیر سے دعا کے لیے کہنا۔ اسے پتہ نہیں کیوں اس کی دعا پر یقین تھا، شاید اس صبر اور برداشت کی وجہ سے جس سے وہ اپنی بیماری کاٹ رہا تھا۔ فکر نہ کریں، مل جائے گی آپ کو فلم، سٹار بنیں گی آپ، بہت بڑی فلم سٹار۔ وہ جیسے اس کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہن کی جدوجہد سے واقف تھا، شوبز کے لیے اس کی ناپسندیدگی سے بھی، لیکن اپنے لیے دی جانے والی اس کی قربانی سے بھی۔ ستارہ نہیں بننا مجھے، ستارے تو ٹوٹ جاتے ہیں، مجھے تو صرف تمہارا علاج کروا کر تمہارے ٹوٹتے ستارے کو بچانا ہے، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے مومنہ نے سوچا تھا۔ میں باہر تک چھوڑنے آؤں؟ جہانگیر نے اسے آفر کی۔ بالکل نہیں، میں ابھی ابا کے پاس جا رہی ہوں میک اپ کروانے۔ تمہیں بیٹھنا پڑے گا خواہ مخواہ برآمدے میں، وہاں گرمی ہے تو اور تم یہیں بیٹھو۔ اس نے فوری طور پر اسے منع کر دی۔ پھر وہ اس کی سائڈ ٹیبل پر جا کر اس کی میڈیسنز چیک کرتے ہوئے بولی، کون کون سی میڈیسنز ختم ہو گئی ہیں؟ میں آج لیتی آؤں گی۔ جہانگیر نے اسے 2 میڈیسنز کا بتایا تھا، اس نے اس کی پوٹینسی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی، کیونکہ اسے گھر میں ہر فرد کی میڈیسن کی پوٹینسی کا پتہ تھا۔ باہر سے سلطان کی آواز آنے لگی، وہ اسے بلا رہا تھا۔ وہ جہانگیر کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں گئی اور استری کیے کپڑے پہن کر برآمدے میں اس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی جس پر بٹھا کر سلطان کسی کا بھی میک اپ کیا کرتا تھا۔ وہ پرانے زمانے کا ایک وینٹی باکس کھولے اس میں موجود چیزوں کو ادھر ادھر کرتے مومنہ کے انتظار میں تھا۔ مومنہ کرسی پر بیٹھے ہی اس نے بے حد پروفیشنل انداز میں ایک کپڑا مومنہ کی گردن میں حمائل کیا۔ وینٹی باکس میں سے ایک فاؤنڈیشن نکال کر بڑی پھرتی سے اس فاؤنڈیشن کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گیلے سپونج کے ساتھ اسے مومنہ کے چہرے پر لگانے لگا۔ نقطوں کی شکل میں وہ میک اپ کرنے کا پرانا طریقہ تھا اور سلطان پرانے طریقوں سے ہٹنے پر تیار ہی نہیں تھا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مومنہ خاموشی سے میک اپ کرواتے ہوئے وینٹی باکس کے ڈھکن پر لگی حسن جہاں کی ایک بے حد دلکش مسکراہٹ والی تصویر کو دیکھنے لگی، جس پر کوئی بھی نظر ڈالتا تو اسے ایسا ہی لگتا جیسے وہ اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اب بھی اسے ہی دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس پر نظریں جمائے مومنہ دل ہی دل میں گھڑی کی سوئیاں گن رہی تھی۔ ابا ذرا جلدی، مجھے بس پکڑنی ہے، مومنہ نے بالآخر سلطان سے کہہ ہی دیا۔ سلطان کے ہاتھ پہلے سے زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے تھے اور وہ ساتھ کہنے لگا، ہاں ہاں بس ہو جائے گا 5 منٹ میں سب۔ حسن جہاں کو بھی 5 منٹ میں تیار کرتا تھا میں، اسے بھی جلدی ہوتی تھی ہر کام کی۔ ایسی مکھن جیسی دودیا ملائم سکین تھی اس کی، پاؤڈر بھی پھسلتا تھا۔ میرے علاوہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی وہ چہرے کو، میرے ہاتھ کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں تھا اسے۔ مومنہ حسن جہاں کا تذکرہ سننے کی عادی ہو چکی تھی، اور صرف وہ ہی نہیں، اس گھر کا ہر شخص اور سلطان کا ہر دوست اور ملنے والا۔ وہ حسن جہاں کا میک اپ آرٹسٹ رہ چکا تھا، اور دن میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا تھا جب اسے کسی نہ کسی حوالے سے حسن جہاں کی یاد نہ آتی تھی۔ وینٹی باکس کے ڈھکن پر لگی اس کی مسکراتی تصویر دیکھتے ہوئے مومنہ اس کے قصے باپ کی زبان سے سن رہی تھی، اور وہ سب اتنی بار سنا ہوا تھا کہ وہ باپ کا اگلا جملہ بھی دہرا سکتی تھی۔ یہ لو، ہو گیا کام، اب بس لپسٹک رہ گئی۔ سلطان گہرا سانس لیتے ہوئے سیدھا ہوا اور اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا، ابا لپسٹک میں خود لگاتی ہوں۔ مومنہ نے باپ کو روکنے کی کوشش کی،
سلطان نے اسے ٹوک دیا اور وینٹی باکس میں سے اس کے لیے لپسٹک ڈھونڈنے لگا۔ لپسٹک لگانا ہی تو اصل آرٹ ہے۔ کیمرے کے سامنے بدھی اور اناڑی لگی ہوئی لپسٹک کی وجہ سے بڑے بڑے خوبصورت چہرے بھی برے لگتے ہیں۔ وہ اس کے ہونٹوں پر برش سے لپسٹک لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور وہ اپنا پاؤں ہلانے لگی تھی۔ اسے واقعی جلدی تھی۔ یہ لو، دیکھو ٹھیک ہے نا؟ سلطان نے بالآخر اس سے کہا۔ اس نے آئینے میں خود پر نظر ڈالتے ہوئے فوری طور پر اٹھتے ہوئے کہا، بالکل ٹھیک ہے ابا۔ سلطان پرانے زمانے کا میک اپ آرٹسٹ تھا، لیکن مومنہ کو اس کے ہاتھ پر یقین تھا۔ وہ جب بھی سلطان سے میک اپ کرواتی، اسکرین پر اس کا چہرہ بے حد اچھا لگتا تھا۔ سلطان اپنے کام کا ماہر تھا۔ اپنے زمانے میں فلم انڈسٹری میں اس کا طوطی بولتا تھا۔ وہ کل جہانگیر کا ڈائلسس ہے، تمہارے سیریل کی پیمنٹ کب آئے گی؟ سریا یکدم کمرے سے باہر برآمدے میں آئی اور مومنہ کو یاد دہانی کروائی۔ آج جاؤں گی آڈیشن کے بعد پیمنٹ کے چیک کے لیے۔ جونیئر آرٹسٹ ہوں، خود کہاں آئے گی میری پیمنٹ؟ وہ بڑبڑائی تھی۔ بس آپ دعا کریں یہ فلم مل جائے کسی طرح۔ اس نے اپنا پرس اٹھاتے ہوئے سریا اور سلطان دونوں سے کہا، میں نے تیار کیا ہے، تم دیکھنا کیمرے کے سامنے حسن جہاں لگے گی، یوں رول دیں گے یوں، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس نے عقب میں سلطان کو بے حد گمان سے سریا سے کہتے سنا۔ وہ باپ سے نہیں کہہ سکی کہ اب کوئی بھی حسن جہاں کو نہیں جانتا پہچانتا، اور میک اپ دیکھ کر اگر رول دیے جاتے تو اسٹاپ پر کھڑی بس پر بیٹھتے ہوئے بھی اس نے یہی سوچا تھا، ابا کو لگتا ہے ان کا وینٹی باکس مجھے حسن جہاں بنا دے گا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں ان کے وینٹی باکس کی ساری چیزیں ایکسپائر ہو چکی ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اب وہ برانڈ بھی بند ہو چکا ہے جو اس برانڈ حسن جہاں کا پسندیدہ تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر سڑک پر بھاگتی ٹریفک کو دیکھتے ہوئے تلخی سے سوچا تھا، یہ ساری باتیں وہ صرف سوچ سکتی تھی، کہہ نہیں سکتی تھی۔ ابا ہر بار مجھے حسن جہاں بنا کر دنیا میں بیچتے ہیں اور میں پھر مومنہ سلطان بن کر رہ جاتی ہوں، اس نے سوچا۔ آفس کی ریسیپشن میں تقریباً 25 لڑکیاں تھیں۔ مومنہ ان میں سے چند چہروں کو فوراً پہچان گئی۔ وہ چند ابھرتی ہوئی ماڈلز تھیں اور چند دوسری ایکٹرز جنہوں نے حال ہی میں ایک آدھ سیریل میں مین لیڈ کی تھی، اور وہ اس ریسیپشن ایریا میں بیٹھی کچھ نہ کیے کچھ نہ کہے ہوئے بھی بے حد گلیمرس اور سٹائلش لگ رہی تھی۔ ان میں سے کچھ اپنے اپنے سیل فون پر مصروف آس پاس بیٹھی لڑکیوں کو اگنور کر رہی تھیں۔ کچھ جو ایک دوسرے سے واقف تھیں وہ بیٹھی اور کھڑی گپ شپ لگا رہی تھیں۔ چند ایک ہاتھ میں پکڑے اسکرپٹ پر نظر ڈال رہی تھی اور چند ایک دوسری لڑکیوں کو گھورنے اور ایویلیویٹ کرنے میں مصروف تھیں۔ اور وہ سب ہر طرح کے کپڑوں میں ملبوس تھیں، سادہ جینز اور کرتوں سے لے کر فارمل پینٹس اور ٹیونک تک، اور کچھ اسکرٹس بھی، لانگ شارٹ دونوں قسم کے۔ صرف چند ایک تھی جو شلوار قمیص میں ملبوس تھی، اور مومنہ ان میں واحد تھی جس کے گلے میں بھی دوپٹہ لٹک رہا تھا۔ باقی کوئی اگر شلوار قمیص میں ملبوس تھی بھی تو سلیو لیس قمیص میں ٹخنوں سے بہت اونچے اور گھٹنوں سے تھوڑا ہی نیچے والی کیپری میں۔ مومنہ کے لیے وہ مجمع نیا نہیں تھا، نہ وہ وہاں ڈسکمفرٹ کا شکار ہوئی تھی نہ کم اعتمادی کا۔ وہ ایسے ہی کراؤڈ کے ساتھ میڈیا میں کام کر رہی تھی اور ان سب کے رویوں سے بخوبی واقف تھی، مگر وہاں بیٹھے اسے یہ یقین نہیں تھا کہ وہ اس کراؤڈ میں اپنی جگہ بنائے گی یا نہیں۔ لیکن اس وقت اس آڈیشن کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے اس کے سر پر جہانگیر کا کل کا ڈائلسس سوار تھا۔ اس کی وہ میڈیکل فائل جو گھر سے نکلتے ہوئے سریا نے اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی، کیونکہ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں تبدیل کی تھی اپنے پچھلے چیک اپ پہ، جس میں مومنہ شوٹنگ کی وجہ سے نہیں جا سکی تھی، اور وہ نئی دوائیاں مہنگی اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے جہانگیر کو اس وقت خرید کر شروع نہیں کروا سکی تھی۔ جہانگیر کے میڈیکل اخراجات اسی طرح اوپر نیچے جاتے تھے، اور اس کے اچانک آنے والے اخراجات مومنہ کے سارے مالیاتی تخمینوں اور اندازوں کو ملیا میٹ کر دیتے تھے۔
وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر مہینے کسی نہ کسی سے قرض لینے پر مجبور ہو جاتی۔